इट्स टू मच यार। लड़के कितने चीफ कितने टपोरी होते हैं। कमरे में सीमा ने बैग पटकते हुए झुंझुलाते स्वर में कहा। मैं चौंक पड़ी। क्या हुआ यार, कोई बात? क्या ऐसे क्यों कह रही है? और क्या कहूँ प्रिया, आज विभा मिली थी, तेरी पहली रूममेट। हाँ यार, उसके साथ जो हुआ मैं सोच भी नहीं सकती। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ बताएगी भी? या ले पहले पानी पी, शांत हो जा, फिर कुछ कहना। मैंने बोतल उसकी तरफ उछाली। वह पलंग पर बैठते हुए बोली। विभा कह रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड आजकल बड़ी बेशर्मी से किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। जब विभा ने एतराज जताया तो कहता है, तुझसे बोर हो गया हूँ, कुछ नया चाहिए, तू भी किसी और को पटा ले। विभा ने मैं जानती हूँ, तेरी तरह विभा भी वन मैन वूमेन थी, कितना प्यार करती थी उसे। और वह लफंगा, सच लड़के होते ही ऐसे हैं। पर तू सारे लड़कों को एक जैसा क्यों समझ रही है? सब एक से तो नहीं होते। मैंने जिस तरह की, सब एक से होते हैं। लड़कों को लिए प्यार सिर्फ टाइम पास है। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, बस मस्ती और आगे बढ़ गए। पर लड़कियां दिल से प्यार करती हैं। और तुझे ही ले लो, उस लड़के पर अपनी जिंदगी कुर्बान किए बैठी है, जिस लफंगे को यह भी पता नहीं कि तू उससे कितना प्यार करती है। उसने तो आराम से शादी कर ली और जिंदगी मजे से ले रहा है, पर तू आज तक खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। आज तक अकेले का दर्द सह रही है, और एक वह है जिसकी जिंदगी में तू नहीं, कोई और है। आखिर ऐसी कुर्बानी किस काम की? मैंने टोका। एक्सक्यूज मी, मैंने किसी के लिए जिंदगी कुर्बान नहीं की। मैं तो ये यूं ही शादी नहीं करना चाहती थी। बस जीवन का एक ही मकसद था, अपने पैरों पर खड़ा होना, एक्टिविट करना, वही कर रही हूँ। और जहाँ तक बात रही प्यार की, तो हाँ, मैंने प्यार किया था क्योंकि मेरा दिल उसे चाहता था, इससे मुझे खुशी मिली। पर मैंने उस वक्त भी यह जरूरी नहीं समझा कि कोमल एहसास को मैं दूसरों के साथ बांटूं, ढोल पीटूं पे। मैं प्यार करती हूँ, बस कुछ यादें संजोकर मैंने भी आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर क्यों? अब भी कोई पसंद आता है तो कहीं ना कहीं तुझे उसमें अमर का अक्स नजर आता है, बोल या नहीं है? इट्स माई प्रॉब्लम यार, इसमें अमर की क्या गलती? मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही अपना अलग जहाँ ढूंढ लिया। अब सोच, फिजिकल रिलेशनशिप की तो बात दूर दूर, तूने उसके साथ रोमांस भी नहीं किया और आज तक उसके प्रति वफादार है, जबकि तूने ही कहा था ना कि वह कॉलेज की कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। क्या पता आज भी कर रहा हो, घर में बीवी और बाहर प्लीज सीमा, वह क्या कर रहा है? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देख, उसके बारे में उल्टा सीधा मत कहना। हाँ हाँ, ऐसा कहने पर तुझे तकलीफ जो होती है तो देख ले, यह है लड़की का प्यार। और लड़के, तौबा, मैं आजाद को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ। हर तीसरी लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड होता है। वह ने तो लगाम कस रखी है, वरना। मैं हंस पड़ी। सीमा भी कभी कभी बड़ी मजेदार बातें करती है। चल अब नहा धो ले और जल्दी से फ्रेश हो जा। आज डिनर में मटर पनीर और दाल मखनी तेरे मनपसंद। मुस्कुराती हुई सीमा चली और हाँ, मैं ख्यालों में खो गई। बंद आंखों में आगे फिर अमर की मुस्कुराहट आगे आ गई। ना उसे एक बार कहा था तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं?
وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم نے ہی کہی ہے یہ بات، اور کسی نے تو شاید مجھے اتنے دھیان سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سچ پیار تو شبدوں میں ڈھالنا کٹھن ہوتا ہے، یہ تو احساس ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس خوبصورت احساس نے 2 سال تک مجھے بھی اپنے ریشمی پلو میں قید کر رکھا تھا۔ کالج جاتی تو بس امر کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، اسمارٹ ہینڈسم امر کو اپنی طرف دیکھتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی سرہن ہوتی تھی۔ وہ اکثر جب میرے قریب آتا تو گنگنانے لگتا، مجھ سے باتیں کرتا تو اس کی آواز میں کنپن سی محسوس ہوتی، اس کی آنکھیں ہر وقت مجھ سے کچھ کہتی جسے میرا دل سمجھتا تھا پر دماغ کہتا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہی نہیں سکتا۔ کہاں میں سانولی سی اپنے میں سمٹی لڑکی اور کہاں وہ کالج کا جان۔ پر اپنے دل پر اعتبار تب ہوا جب ایک دن اس میں سب سے قریبی دوست نے کہا کہ امر تو صرف تمہیں دیکھنے کو کالج آتا ہے۔ میں عجیب سی خوش فہمی میں ڈوب گئی، پر پھر خود کو سمجھانے لگی کہ یہ صحیح نہیں ہوگا، ہماری جوڑی جمے گی نہیں، اور پھر شادی میری منزل نہیں ہے۔ مجھے تو کچھ کرنا ہے جیون میں، اسی لیے میں اس سے دور بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھر چھوڑنے کے لیے کئی دفعہ اس نے لفٹ دینی چاہی، پر میں ہمیشہ انکار کر دیتی۔ وہ مجھ سے بات کرنے آتا تو میں گھر جانے کی جلدی دکھا کر۔ اسی بیچ ایک دن آشا، جو ہم دونوں کی کامن فرینڈ تھی، میرے گھر آئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ اس نے میرا البم بھی دیکھا جس میں گروپ فوٹو میں امر کی تصویر سب سے زیادہ تھی۔ اس نے میری طرف شرارت سے دیکھ کر کہا، لگتا ہے کچھ بات ہے تم دونوں میں۔ میں مسکرا کر پڑی۔ اس دن بات چیت سے ہی اسے احساس ہو گیا کہ میں امر کو چاہتی ہوں۔ مجھے یقین تھا آشا امر سے یہ بات ضرور کہے گی، پر مجھے آشچर्य تب ہوا جب اس دن کے بعد سے وہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ امر کو یہ بات بری لگی ہے، سو میں نے بھی اس دوری کو پاٹنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے بیچ دوریاں بڑھتی گئیں۔ اب امر مجھ سے نظر چرانے لگا تھا۔ کئی دن بیت جانے پر بھی وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ میں کچھ کہتی تو شارٹ میں جواب دے کر آگے بڑھ جاتا، جبکہ آشا سے اس کی دوستی کافی بڑھ چکی تھی۔ اس کے اس ویوہار نے مجھے بہت چوٹ پہنچائی۔ بھلے ہی پہلے میں خود اس سے دور ہونا چاہتی تھی، پر جب اس نے ایسا کیا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اسی بیچ مجھے نوکری مل گئی اور میں اپنا شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی، ہاسٹل میں رہنے لگی۔ بعد میں اپنی ایک سہیلی سے خبر ملی کہ امر کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میرے اور امر کے بیچ کوئی سمپرک نہیں رہا۔ میں جانتی تھی اس نے کبھی بھی مجھے یاد نہیں کیا ہوگا، اور کرے گا بھی کیوں، ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی کہاں تھا۔ یہ میری دیوانگی ہے جس کا درد مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں امر کی کوئی غلطی نہیں۔ پر سیما کو لگتا ہے کہ امر نے غلط کیا۔ سیما ہی کیوں، میرے گھر والوں کو بھی میری دیوانگی سے واقف ہے۔ میری بہن نے صاف کہا تھا کہ تو پاگل اس لڑکے کو یاد کرتی جس نے تجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ کس سوچ میں ڈوب گئی ڈیئر، نہا کر سیما آ چکی تھی۔ میں ہنس پڑی، کچھ نہیں، فیس بک پر کسی دوسرے کے نام سے اپنا اکاؤنٹ کھول رہی تھی، کسی اور کے نام سے۔ وجہ جانتی ہوں میں، یہ اکاؤنٹ تو صرف اور صرف امر کو ڈھونڈنے کے لیے کھول رہی ہے۔ جی نہیں، میرے کئی دوست ہیں جنہیں ڈھونڈنا ہے مجھے، میں نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈھونڈ، لیپ ٹاپ بند کیوں کر رہی ہے؟ پہلے بھوجن پھر منورنجن۔ میں نے پیار سے اس کی پیٹھ پر دھول جمائی۔ رات کے 11 بجے سیما سو گئی۔ اب میں نے پھر سے فیس بک پر لاگ آؤٹ کیا اور امر کا نام ڈال کر سرچ کیا۔ 8 سال بعد امر کی تصویر سامنے دیکھ کر یکایک ایک ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جلد سے ہی میں نے اس کے ڈیٹیل پڑھے اور امر نے فیس بک پر اپنا فیملی فوٹو بھی ڈالا ہوا تھا جس میں اس کی بہن بھی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس کی بہن کے
ڈیٹیلز لی اور اس کے فیس بک اکاؤنٹ پر اس سے دوستی کے لیے ریکویسٹ ڈال دی۔ 2 دن بعد دیکھا وہ اس کی بہن نے نیسا نے ریکویسٹ سویکار کر لی تھی۔ پھر کیا تھا، میں نے اس سے دوستی کر لی تاکہ امر کے بارے میں جانکاری ملتی رہے۔ ویسے یہ بات میں نے نیسا پر ظاہر نہیں کی اور بالکل اجنبی بن کر اس سے دوستی کی۔ نیسا آن لائن اپنے بارے میں ڈھیر ساری باتیں بتاتی۔ وہ دلی میں ہی تھی اور پرتیوگتا پریکشاؤں کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے لاجپت نگر میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اب تو جان بوجھ کر میں دن میں 2-3 گھنٹے اوسط اس سے چیٹنگ کرتی تھی تاکہ ہماری دوستی گہری ہو سکے۔ ایک دن اپنے برتھ ڈے پر اس نے مجھے گھر بلایا۔ میں نے ترنت حامی بھر دی۔ شام کو جب تک میں اس کے گھر پہنچی تب تک پارٹی ختم ہو چکی تھی اور اس کے فرینڈ جا چکے تھے۔ میں جان بوجھ کر دیر سے پہنچی تھی تاکہ اکیلے میں اس سے باتیں ہو سکیں۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے جگری دوستوں کی طرح ملے اور باتیں کرنے لگے۔ نیسا کا سوبھاؤ بہت کچھ امر کی طرح ہی تھا، چلبلا اور باتونی بھی۔ میں امر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی جبکہ نیسا اپنے بارے میں بتائے جا رہی تھی۔ اس کے کالج کے دوستوں کے اور بوائے فرینڈ کی داستان سنتے سنتے مجھے اباسی آ گئی۔ یہ دیکھ کر نیسا ترنت چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ اب میں چپ چاپ نیسا کے کمرے میں رکھی چیزوں کو دور سے جائزہ لینے لگی، سوچ کر کہ کہیں تو کوئی چیز نظر آئے۔ تبھی ٹیبل پر رکھی ڈائری پر میری نظر گئی۔ میں خود کو روک نہیں پائی، ڈائری کے پنے پلٹنے لگی۔ نیسا نے اچھا سنگرہ رکھا تھا، سوچتی ہوئی میں ڈائری کے پنے پلٹتی رہی۔ تبھی ایک پرسٹھ پر نظر ٹکی گئی، بے وفا۔ یہ ایک کویتا تھی جس میں پورا پڑ گئی۔ میں یہ کویتا پڑھ کر بھوت سے بن گئی۔ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ تمہاری آنکھیں بھی ہنستی ہیں۔ یہ پنکتی میری آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ یہ بات میں نے امر سے کہی تھی ایک نہیں 2-3 بار۔ تبھی چائے لے کر نیسا اندر آ گئی۔ میرے ہاتھوں میں ڈائری دیکھ کر اس نے لپکتے ہوئے اسے کھینچا اور یتھارتھ میں لوٹ آئی۔ میں عجیب سی الجھن میں تھی۔ نیہا نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ ڈائری میری سب سے اچھی سہیلی ہے۔ جہاں بھی من کو چھوتی کوئی پنکتی دکھتی ہے اسے میں ڈائری میں لکھ لیتی ہوں اور بولی پڑھو۔ میں نے تو یوں ہی چھین لی تھی۔ ڈائری کے پنے پلٹتی ہوئی میں پھر اسی پرسٹھ پر آ گئی۔ یہ کویتا بڑی اچھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کویتا نیسا مسکرائی، میرے امر بھیا ہیں نا، انہوں نے ہی لکھی ہے۔ پچھلی دیوالی کے دن کی بات ہے، وہ چپ چاپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ میں پہنچ گئی تو ہڑبڑا گئے، دکھا بھی نہیں رہے تھے، پر بعد میں نے چپکے سے دیکھ لیا کسی پر لکھی ہے یہ اتنی اچھی کویتا۔ کون تھی وہ؟ میں نے کدیرا تھی کوئی ان کی کالج میں، جہاں تک مجھے یاد ہے پریا نام تھا اس کا۔ بھیا بہت چاہتے تھے اسے، پہلی دفعہ انہوں نے کسی اور کے دل سے چاہا تھا پر اس نے بھیا کا دل توڑ دیا۔ آج تک بھیا اسے بھول نہیں سکے اور شاید کبھی بھول بھی نہیں پائیں گے۔ اوپر سے تو بہت خوش رہتے ہیں پریوار، پتنی اور بیٹے، پر اندر ہی اندر درد ہمیشہ انہیں سہلاتا رہتا ہے۔ میں استنبھ تھی۔ تو کیا سچ مچ امر نے یہ کویتا میرے لیے لکھی ہے یا وہ مجھے بے وفا سمجھتا ہے؟ میں نے اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ چھین لی۔ ہزاروں سوال ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر چوٹ لگ رہے تھے۔ مجھ سے نیسا کے گھر اور نہیں رکا گیا۔ بہانہ بنا کر میں باہر آ گئی۔ سڑک پر چلتے وقت بھی بس یہی واقعہ ذہن کر رہا تھا، میرے سینے کو بھید رہا تھا۔ بے وفا، میں بے وفا ہوں۔ تبھی بھیگی پلکوں کے بیچ میرے ہونٹوں پر ہنسی کھیل گئی۔ جو بھی ہو، میرا پیار آج تک میرے سینے میں دہک رہا ہے۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا تبھی تو آج تک بھول نہیں سکا، بے وفا کے روپ میں ہی صحیح، پر میں آج بھی اس کے دل و دماغ میں ہوں۔ میری طرف بے وجہ نہیں ہے، میری چاہت بے وجہ نہیں ہے، بے وفا بن کر ہی صحیح۔ امر نے
آج میرے پیار کو سمپورن کر دیا. آئی لو یو امر اینڈ آئی لو یو ٹو مچ. خود سے مسکراتی ہوئی